उन्होंने चौधरी साहब को कहा कि आप जाएं सिंध एक हफ्ते में और वहाँ जाके ये सॉर्ट आउट कर लें हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मुलाकात हुई है जी कायम अली शाह साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक मुलाकात थी। इस मुलाकात में कायम अली शाह साहब ने शिकवे और शिकायतें करने थे और मियां साहब ने उसका जवाब देना था। तो एक तो जवाब मियां साहब ने बिल्कुल साफ साफ दे दिया है कि इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कराची में जो ऑपरेशन हो रहा है और रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। लेकिन साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आपके पास से चौधरी निसार साहब आएंगे और वो आके आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं सिंध गवर्नमेंट के उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और कोई रास्ता निकले अगर सियासी तौर पे। लेकिन ये वही चौधरी निसार साहब हैं जिनके बारे में कायम अली शाह साहब पीपल्स पार्टी के लोग, बड़े लोग जो हैं वो ये कह चुके हैं कि ये तो सिंध पे कब्जा करने जा रहे हैं और ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब को भी बाईपास कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात जिनमें चौधरी निसार साहब पे टका के तनकीद की, पहले एमक्यूएम ने और बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और अब चौधरी निसार साहब को ही मियां साहब ने कहा कि जाकर इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। तो क्या चौधरी निसार साहब इनके साथ जो मामलात करेंगे कराची में जाने के बाद उन पे सिंध गवर्नमेंट मुतमईन हो जाएगी? क्योंकि कायम अली शाह साहब आज भी कह के गए हैं कि हमारे आईनी इख्तियारात हैं कि हम कितने इख्तियारात दें रेंजर्स को और कितने ना दें, ये हमारा आईनी हक है और इसके ऊपर कोई डाका नहीं मार सकता। कायम अली शाह साहब का ये मौक़िफ़ है। आज वो इसको दोहरा रहे थे इस्लामाबाद में। मेरे साथ पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं और डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असेंबली में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देंगी। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असेंबली हैं, अपोजिशन लीडर हैं यहाँ पंजाब में मियां महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे और सलमान बलोच साहब हैं जी एमक्यूएम का मौक़िफ़ देने के लिए। और एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात चौधरी निसार साहब के हवाले से हुआ करते थे, अब लेटेस्ट क्या है ये एमक्यूएम से हम पूछेंगे। लेकिन पहले शैला रज़ा साहिबा, शैला रज़ा साहब, ये तो चौधरी निसार सिंध को छीन रहे थे, सिंध पे कब्जा कर रहे थे और अब चौधरी निसार साहब पे ही आपने आमादगी जाहिर की है कि यही आ जाएं और आके हमारे साथ मामला तय कर लें। यानी अब वो जो पहले कंट्रोवर्शियल थे आपके लिए अब वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। ये आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट था या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि चौधरी निसार पे आपकी तहफ़्फ़ुज़ात जो थे आपके वो दूर हो गए हैं या थे ही नहीं? चौधरी निसार कंट्रोवर्शियल नहीं है, उनके एक्ट कंट्रोवर्शियल हैं और उस पे हम आज भी कायम हैं और अपनी इस बात पर भी आज कायम हैं कि जी हमने भी जो इख्तियारात दिए हैं अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान जो हमने दिए थे वही दिए हैं और 147 के अकॉर्डिंग दिए हैं और अपनी असेंबली से पूछ के दिए हैं जो कि 147 कह रहा है हम वही करेंगे। और हमने भी ये बात कहा है कि हम वायलेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के खिलाफ। उस पर जो मैं समझती हूँ कि जो खबरें सामने नजर आई हैं उसमें यही नजर आया है कि दोनों के दरमियान ये बात हुई है कि दोनों देखें कि और उसमें वो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये वाक़ई मौक़िफ़ है कि हम 147 ही के तहत देंगे। ठीक है। और अब आपको चौधरी निसार साहब के इस मामले को निपटाने के लिए उनकी मुदाखलत पे कोई एतराज नहीं है? चौधरी निसार पे थोड़ी एतराज है, वो जो बातें करते हैं उन पे हमें एतराज है कि वो जरा आराम नहीं, से आज उन बातों पे भी यानी बातें तो चौधरी निसार ही करते हैं ना, कोई और तो नहीं करता। आपको यकीन दहानी करवाएगी कि अब वो बातें नहीं करेंगे पहले वाली? हमें हर वो शख्स जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को ब्रीच करेगा और अबव द कॉन्स्टिट्यूशन बात करेगा हम उससे जो है वो हेड ऑन लेंगे। ठीक है जी। मैं आपसे मियां जवेद साहब, आप चौधरी निसार साहब ही आपके पास एक ऑप्शन है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जाएंगे और जाके मामलात को रिजॉल्व करेंगे, तो उनसे तो पहले ही मामलात खराब हुए हैं कहीं ना कहीं, पीपल्स पार्टी को ये लगता था। तो आपको क्या लगता है कि ये अब रिजॉल्व हो जाएंगे चौधरी निसार साहब के जाने से? नहीं इमरान, पहली बात तो ये है जो आपने बात की है ना कि ये कहा कि सिंध पर कब्जा, सिंध पर इख्तियारात की बात मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, आपने दोहराई बात वो जी। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंध में रेंजर तो भाई पिछले 15-18 साल से है और जो मौजूदा पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं वो पिछले 2008 से 2014 तक रेंजर को इख्तियारात, रेंजर के अपना मुद्दत को तोसी जो है
وہ دیتے رہے اور 7 سالوں میں کسی دوسرے کان کو خبر نہ ہوئی کہ کب اختیارات دیے گئے، کب مدت میں توسیع کی گئی. یہ آج کیوں ایسا واویلا اٹھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ نے عزیز آباد میں ایک آپریشن کیا تو ایک جماعت کی طرف سے اس وقت بھی آواز اٹھائی گئی کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک جماعت کے حکمران بھی ٹارگٹ کرنے والوں میں چودھری نثار شامل تھے. جی میں عرض کر رہا ہوں، میں دوسری گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حکمران جماعت جو ہے اس کے ایک اہم جو شخص ہے اس پر ہاتھ جب ڈالا گیا تو اس حکمران جماعت کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو رینجر ہے اس کو اپنے اختیارات میں رہنا چاہیے، اختیارات کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے. آج جو آئین کی بات کی جا رہی ہے، آج جو اسمبلی میں قرارداد لانے کی بات کی جا رہی ہے، آج جو اختیارات کو محدود کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو بھئی نارمل حالات نہیں ہیں. آپ تو خود لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کو جو ہے یقین میں بدل رہے ہو کہ ایک شخص کے لیے جب آپ کراچی کے امن کو تباہ کر رہے ہوگے، جب اختیارات کی بات کر رہے ہوگے، آج جس طرح پرائم منسٹر صاحب سے چیف منسٹر صاحب جو ہیں ملے ہیں، اگر وہ آج اختیارات کی بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں، قوم جو ہے، کراچی کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اختیارات کی بات کرو گے تو مجھے یہ بتا دو کہ پھر جب پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ رینجر جو ہے یہ کسی دوسرے ادارے کی معاونت نہیں کرے گی، تو اس سے آپ کا کیا مراد ہے؟ اس سے آپ ایف آئی اے نہیں، اس میں دیکھیں نا، ایف آئی اے یا جو قائم علی شاہ صاحب کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ رینجرز کو اختیارات کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اختیارات آپ دیں جلدی، کم دیں یا زیادہ دیں، اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ قائم علی شاہ صاحب کی زبانی ہے. لیکن کل یہ ملن کا جو موقف آیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ رینجرز نے کہا کہ ہم کم اختیارات کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، جو کام آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں یا تو مکمل اختیار. اب اس میں سچ کیا ہے اور کون جو ہے بات چھپا رہا ہے، اس پہ میں ایک منٹ میں اس پہ بات کرتا ہوں. لیکن پہلے میں اسی معاملے پہ بلوچ صاحب، قائم علی شاہ صاحب اور چودھری نثار صاحب، یعنی قائم علی شاہ صاحب کے پاس سندھ کا مینڈیٹ تو ہے لیکن کراچی کا بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے. آپ بتائیے کہ آپ کو قابل قبول ہے یہ حل کہ چودھری نثار صاحب آئیں اور یہاں سے قائم علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم ہو اور یہ معاملات کو ریزالو کریں؟ آپ کا سٹیک کیا ہے اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ عمران. مہمان کو اور ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں اب یہ ایشو جو ہے وہ اتنا آسان نہیں رہا، اتنا سادہ نہیں رہا. اب یہ ایشو جو ہے وہ ایک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک تنازع بن چکا ہے، تنازع کا باعث نہیں رہا یہ. اور جس طرح سے آج قائم علی شاہ صاحب جو ہے خود چل کے گئے ہیں پرائم منسٹر کے پاس اسلام آباد، جب 2 روز قبل پرائم منسٹر کراچی تشریف لائے تو قائم علی شاہ صاحب کو جو نو لفٹ کا سائن بورڈ دکھایا تھا، اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے. اگر اتنا ہی انہوں نے کرنا تھا اور اتنا ہی انہوں نے جھکنا تھا، اتنا ہی ان کے اندر ایگو نہیں تھی تو یہ پہلے بات کر لیتے، پہلے کام کر لیتے، اور نہ ہی وفاقی حکومت اس نہج تک آتی کہ خود نوٹیفیکیشن ایشو کرتی، صوبائی حکومت خود ہی کر دیتی. لیکن معاملہ تب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. اب میں یہ نہیں کہوں گا ایک شخص کے لیے 10 اشخاص کے لیے. اب دیکھیں وفاقی حکومت بالکل وہ پورے پاکستان پہ اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے، جوریسڈکشن ہوتی ہے. اور رینجرز اور کوئی میں اسپیسیفکلی چودھری نثار صاحب کی بات پوچھ رہا ہوں جی آپ سے. چودھری نثار صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کہوں آپ سے کہ یہ وہی چودھری نثار ہے جس کے لیے پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی پچھلے 2-4 دن پہلے. ان کے وزراء کہہ رہے تھے کہ چودھری کو سنبھالو، چودھری کو قابو کرو، چودھری جو ہے وہ نفاق ڈال رہا ہے، چودھری جو ہے فتنہ پیدا کر رہا ہے، چودھری ذرائع ڈال رہا ہے، چودھری نواز شریف کا آستین کا سانپ ہے، یہی کہہ رہے تھے نا. لیکن آج نواز شریف یہ سیم جملے ایم کیو ایم نے بھی ایک ٹائم پہ بولے تھے سر. میں یہی احتساب آپ کا بھی ہوگا سر، ایسے ہی جملے آپ کی جماعت نے بھی بولے تھے سر. میں اس لیے آپ پہ لایا ہوں سوال. سن تو لیں. ہم نے کبھی عمران اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی، ہم نے کبھی ایسے دقیق جملے نہیں نہ کریں سر، بارے میں نہ کریں سر. آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے سر، پرچے تک ہو گئے آپ پہ. فرمائیے. اچھا چلے آگے چلے. آج آپ کے پاس ایم کیو ایم کو بیشنگ کرنے کا انشاءاللہ کوئی بھی ایسا ایک وہ پرسنٹ بھی چانس نہیں جی. اللہ نہ کرے سر مجھے کرنا پڑے. پارٹی کی طرف لگیے، نون لیگ کی طرف لگیے. اور دیکھیں اب یہ چودھری نثار صاحب کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ آپ جائیے صوبہ سندھ میں اور ان کے تحفظات سنیے اور انہیں دور کیجیے اگر ہو سکتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب نے اس بات کا تو اعلان کر دیا نا کہ جی نوٹیفیکیشن ہم نے ایشو کیا وہ واپس نہیں ہوگا، رینجر اسی طرح کام کرتی رہے گی. ایک اور قائم علی شاہ صاحب نے اشارہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اپنی سیٹ پہ تو ہم بھی اپنی سیٹ پہ ہیں اور یہ 50 دن میں نکل جائیں گے، پھر ہم رینجر کو شاید
واپس بھیجنے کی قرارداد پاس کرا لیں، وہ بھی کر کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی. یہ اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے. نواز شریف ہو، چودھری نثار ہو، آرمی چیف ہو، ایک پیش پر ہیں. انہوں نے کراچی میں امن لانا ہے، کراچی سے ایک دہشت گرد کا خاتمہ کرنا ہے، اور ایم جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. محمود رشید صاحب ملے ہوئے تھے بیچ میں، آپ کی جماعت ہمیشہ کہتی تھی بیچ میں سے ملے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب. یہ جو لے دے ہو رہی ہے، اب جو چودھری نثار صاحب جائیں گے، جا کے معاملات ریزالو کریں گے، یہ دکھاوا تو نہیں ہو سکتا نا سر؟ کم سے کم اگر ملے ہوئے ہوتے تو ایسا تو نہ ہو رہا ہوتا جیسا پی ٹی آئی پہلے پورٹرے کرتی رہی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں جی، یہ حالات مختلف کروٹیں وہ لیتے رہتے ہیں، اور اب بھی یہ جو پیپلز پارٹی کو جو پیغام ہے کہ آپ اسی تنخواہ پر کام کریں گے تو ٹھیک ہے، چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت سخت دباؤ میں ہے، اور ڈاکٹر عاصم کا پکڑا جانا اور ان کے انکشافات محض ایک ڈاکٹر عاصم نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اتنی زیادہ بے چین اور مضطرب ہے کہ کسی طریقے سے ڈاکٹر عاصم کو ریلیف ملے اور ان کے اوپر جو گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑے رینجرز کی. میں یہ سمجھتا ہوں رینجرز نے اپنی پرفارمنس دی ہے، اور پچھلے 1-1.5 سال کے آپریشن میں کراچی کے کروڑوں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. وہاں پر بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات میں بھی بڑی نمایاں کمی ہوئی ہے. لیکن اس پہ آپ یہ بھی آپ کو آج ماننا ہے کہ کراچی کے معاملے پہ یا کراچی میں امن کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے کوئی پولیٹیکل مفاہمت یا ایسی چیزیں نہیں کی ہے؟ وہ جو آپ کہتے تھے کہ بیچ میں سے ملے ہوئے نورا کشتی کر رہے ہیں، ویسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. کم سے کم اس معاملے پہ تو آپ کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا ان کا، کب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کب الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور کس لیے ہوتے ہیں. یہ تو جہاں تک ضرب عضب کا نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں تو عمران خان نے بھی کہا اس کا کریڈٹ جہاں فوج کو جاتا ہے، فوجی جوانوں کو جاتا ہے، رینجرز کو جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر کو بھی جاتا ہے. ٹھیک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایشو ٹو ایشو جو ہے نا، ان کی پالیٹکس وہ بدلتی رہتی ہے. مختلف معاملات میں یہ ایک بھی ہو جاتے ہیں اور یہ الگ الگ بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس ایشو کے اوپر پوری قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں. کیونکہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی یا کوئی ایسا کام کیا یا کوئی ایسا ہیلا بہانا یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے کراچی آپریشن میں ضعف پیدا ہوتا ہو اور وہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچا، تو یہ پوری قوم جو 18 کروڑ لوگ ہیں وہ آبزرو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. وہ کبھی جو ہے نا وہ مسلم لیگی قیادت کو وہ معاف نہیں کریں گے، حکمرانوں کو معاف نہیں کریں گے. اگر اس پہ کوئی مفاہمت یا در پردہ کوئی ڈیل یا کوئی اس طرح کی کوشش کی گئی، فی الحال تو نہیں فی الحال میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایسا ہوا تو وہ جو ہے نا لوگ معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، میں ایک بریک اور بریک سے واپس آتے ہیں. چودھری نثار صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ کیا، انہوں نے کہا جی مولانا عبدالعزیز کے حوالے سے کسی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ آ کر مجھ سے بات کرے. یہ چودھری نثار صاحب فرما رہے ہیں. شیلا رضا صاحبہ میرے پروگرام میں کئی دفعہ ذکر کر چکی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بڑی اس پہ معاملات پہ بڑے ریزرویشن رہتے ہیں. پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی شیلا رضا صاحبہ، یہ اب چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو آپ کا ایک اعتراض تھا مولانا عبدالعزیز صاحب کو لے کر، وہ یہ کہہ رہے ہیں جس نے وہ بات کر دی وہ میرے سے کر دے. اب چودھری نثار صاحب آ رہے ہیں سندھ میں آپ لوگوں کے تحفظات دور کرنے، تو یہ جو ایک تحفظات میں سے ایک آپ کا یہ نقطہ ہے، یہ آپ رکھیں گے ان کے سامنے چودھری صاحب کے؟ دیکھیے پہلے تو سب سے میں کیونکہ سب نے باتیں کی ہیں مختلف، تو ان سے باتیں کر لوں. جو کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کراچی میں آپریشن کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ریزولوشن کو پورا اور آنکھیں کھول کے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے. ریزولوشن میں جو ہے وہ رینجرز کو تعریف کی گئی ہے، آپریشن کی تعریف کی گئی ہے. جو ان کو 4 اختیارات دیے گئے ہیں وہ وہی دیے گئے ہیں جو ایکشن پلان میں تھے. اس لیے ایکشن پلان کو بھی خاص طور پہ پڑھ لیں کہ کیا اختیارات دیے گئے تھے. دوسری بات یہ کہ ایک اضافی جو اختیارات دیے گئے، جی میں کہہ رہی ہوں اسی لیے اضافی جو اختیارات دیے گئے تھے اس میں تھا انٹیروگیشن اور ڈیٹینشن، وہ بھی ان کے پاس ہے پی پی او کے تحت. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ جو اس دن وزیر اعظم آئے تھے اس میں وہ اس بات کے لیے نہیں آئے تھے. سب سے پہلی بات بتا دوں میں کہ وہ ان کو کوئی وزیر اعلیٰ سے الگ میٹنگ کرنی تھی، اور ہم نے اپنی روایت سندھ کی برقرار رکھی تھی. وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو لینے گئے تھے اور خود پرویز رشید صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب
خراب ہے, اگر آپ کہیں تو میں ساتھ چلوں. اس پہ کہا انہوں نے کہ نہیں آپ بے شک جائیں, پھر وہ انہیں چھوڑنے بھی آئے تھے. پرسوں کا جو وزیر اعظم کا یہاں کا دن تھا اس میں دونوں کی اس بات پہ کوئی شیڈولڈ میں نہیں تھا کہ وہ اس موضوع پہ بات کریں گے. نہیں, لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے مشیر اطلاعات جو ہیں وہ یہ کہتے رہے اس سے ایک دن پہلے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن کر کراچی تشریف لائیں گے, ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تحفظات کو دور کریں گے. یہ امیدیں آپ کی پارٹی کی طرف سے لگائی جا رہی تھی پرائم منسٹر کے آنے سے پہلے. وہ تو جب قائم علی شاہ صاحب سے ہاتھ چھڑا کے میاں صاحب گئے ہیں تو اس کے بعد یہ نیا موقف آیا نا. نہیں دیکھیں, یہ ایک شیڈول تھا جو کہ پولیٹیکل پارٹی کرتی ہیں, اس میں یہ نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو وہ سیدھے میٹنگ سے واپس نہ جاتے بلکہ کسی جگہ بیٹھنے کا ان کا ٹائم ہوتا. یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. اور پھر جب اس پر وزیر اعلیٰ نے یہ بات ضرور کی تھی کہ ہم اپنے لوگوں سے پوچھیں گے, مشورہ کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی فائنانس منسٹر, انٹیریئر منسٹر اور وزیر اعظم تھے, اور یہاں سے بھی یہ 3 گئے تھے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے تو بڑا واضح, نہ ہم جھکیں نہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے. ہمارے لیے سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. ہم نے ڈکٹیٹروں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی حکومتیں نہیں چلائی ہیں, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لڑائی کیے جانے دی ہیں. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صاف کہہ دیا ہے کہ 147 کے تحت. اب یہ جو جاوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, نہیں اب وہ بھی میں کہہ رہی ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے نہیں کیا تھا. تو یہ جو ایکسٹرا جو دی گئی تھی اس پہ بہت زیادہ شور مچا تھا. وزیر اعلیٰ کی جو کیا کہنا چاہیے کانسٹیچوئنسی ہے وہ اسمبلی ہوتی ہے, اور اگر ہم نے پہلے کوئی ایک لیگل کام صحیح نہیں کیا تو اس کا یہ جواز تو نہیں ہے کہ ہم کرتے رہیں. اب جہاں تک ڈاکٹر عاصم کی بات ہے, کیا ڈاکٹر عاصم کو ہم نے ایسے چھڑایا جیسے آپ نے ایک اپنے ممبر کو تھانہ توڑ کے چھڑایا تھا؟ نہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ گریڈ 17 اینڈ آنورڈ جو بھی ملازم ہے سرکاری, ان کو پکڑنے سے پہلے سی ایس سے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے. اور جب آپ ایک چیف ایگزیکٹو کو کپتان کہہ رہے ہیں تو آپ اس کا عہدہ کم کر رہے ہیں, کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. اور دوسری بات, ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ 120 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں ڈاکٹر عاصم کو گئے ہوئے. ٹھیک ہے, اس میں ابھی تک نہ کوئی ایف آئی آر سامنے آئی ہے. 18 ان کی کتنی ساری ایجنسیز ایف آئی آر ہے, وہ آپ پڑھ رہے ہیں اس کو, ایف آئی آر تو موجود ہے. میرے ایک منٹ اس میں کہیں یہ چارج فریم ابھی تک نہیں ہوا, کچھ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے کہ وہ کس چیز میں تھے. ابھی تک جے آئی ٹی نہیں آئی ہے. سنا ہے کہ 5 تاریخ کو وہ جے آئی ٹی بھی کہیں پیش ہوگی. تو وہ تو فیس کر رہے ہیں نا, وہ تو فیس کر رہے ہیں. لیکن کیا ایک آپ کا جواب ہو گیا مکمل میرے خیال میں. آئین کے سارے رولز, ایک بات اب رہی بات مولانا عبدالعزیز کی, کیا وہ بیعت نہیں لے رہے وہاں پہ داعش کے لیے بیٹھ کر؟ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آپ انٹرنیٹ سروس بند کر دیں, آپ کے پاس ہم کہتے ہیں چیلم پر کہ انٹرنیٹ سروس بند کر دیں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر رہے. آپ ہمیں لیٹر لکھتے ہیں کہ یہاں پہ بلاسٹ ہو سکتا ہے, ہم کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ سروس بند کر دیں, آپ نہیں کر رہے. آپ اس کی تقریر کے لیے بند کرتے ہیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے اسے پکڑیں تو آپ کہتے ہیں کوئی اس کے لیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ جواب مانگیں گے, آپ یہ جواب مانگیں. یہ نثار صاحب سے آپ بات کریں گے نا, انہوں نے کہا جی میرے سے بات کرنے, آپ وہ آ رہے ہیں سندھ میں, آپ اس پہ بات کریں گے, آپ کے ایجنڈے میں تو بات کر تو رہی ہوں وہ جو آفیشل ایجنڈا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ جنگ میں نہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنگ میں جو ہے ڈاکٹر شبیر کی میت پھانسی کے بعد گئی تو وہاں عاظم طارق کے بھائی نے 3-4 گھنٹے تقاریر کی, انہوں نے کیا کیا سہولت کار کے لیے؟ ٹھیک ہے جی, مجھے باقی مہمانوں کو موقع دیں. میں ایک منٹ, میاں جویری صاحب ذرا یہ جواب تو آپ دے دیں ایک, کہ چودھری نثار صاحب نے جو یہ آفر کی ہے, یہ کیا وہ اب ڈیفینڈ کریں گے یا کیا معاملہ کیا ہے؟ ایک تو اس پہ آپ بات کر دیں مولانا عبدالعزیز صاحب کے حوالے سے, اور دوسرا اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا, اس کی شکایت سلمان بلوچ صاحب بھی کرتے ہیں, ان کی پارٹی, یہ آپ کے ساتھ پی ٹی آئی یہ بھی کرتی ہے, وہ سندھ کے لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو اکراس دا بورڈ کب ہوگا؟ دیکھیں عمران, بات یہ ہے کہ ابھی میاں رشید صاحب بات کر رہے تھے, محمود رشید صاحب, انہوں نے کہا کہ ایشو ٹو ایشو ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ ایشو ٹو ایشو مل جاتے ہیں آپس میں. میں بالکل اس بات کا اقرار کرتا ہوں, اعتراف کرتا ہوں کہ ہم ایشو ٹو ایشو ملتے بھی ہیں, ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں.
جب جمہوریت کی، جب آئین کی بالادستی کی بات ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور جب آپ کراچی آپریشن کی بات کریں گے، اس میں بھلے ہمیں سیاسی طور پر جتنی بھی قربانی دینی پڑے، جتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو شائلہ رضا صاحبہ نے بھی بات کی کہ سندھ کی روایت ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ 1.5-2 سال جو کراچی کا آپریشن چلا اور اس کے کپتان، آج بھی جو کپتان ہیں سی ایم جو ہیں سندھ کے، انہوں نے رینجر کی بھی تعریف کی، دیگر اداروں کی بھی تعریف کی، اور کراچی میں جو امن آیا اس کا کریڈٹ بھی سمیٹنے کی آپ سمجھ کے آتی اختیارات پہ قدغن کیوں سر؟ اختیارات کم کرنا یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ میں عرض کر دوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر 1.5-2 سالوں میں کراچی میں جو رینجر نے آپریشن کیا، اس سے کیا کراچی میں امن نہیں آیا؟ اس سے کیا کراچی کے لوگوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا؟ اگر اس سے اداروں میں بہتری نہیں آئی اور اداروں نے بہتر طور پر کام کرنا نہیں شروع کر دیا، آج پولیس کی تعریف کی جا رہی ہے. اگر پولیس کی تعریف کی جا رہی ہے تو یہ حالات رینجر نے بنائے کہ آج پولیس بھی جو ہے سندھ میں اپنا رول ادا کرنے میں آزاد ہے. کبھی یہ وقت آ گیا تھا کہ پولیس جو تھی بیچاری بے شمار قربانیاں سندھ پولیس نے دی ہیں، بے شمار اپنے لوگوں کے لوگوں کا خون بہا ہے. نہیں، مجھے بتائیں کہ آج سے 50 دن کے بعد، یعنی یہ انہوں نے ٹائم جو ہے وہ پیچھے 5 تاریخ سے شروع کیا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر یہ 50 دن گزرنے کے بعد، 60 دن گزرنے کے بعد یہ سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم زیادہ اچھا چلا لیں گے اپنے صوبے کو، اگر یہ ایسا کہتے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ دیکھیں، اگر سندھ حکومت یہ کہے کہ ہمیں آج کے بعد رینجر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کراچی کے امن کو قائم رکھنے میں بالکل خود کفیل ہو گئے ہیں، اسی پولیس کے ذریعے کر سکتے ہیں، تو کسی کو کیا، وفاق کو کیا اعتراض ہے؟ مگر یہ سن لیں، اگر کسی پاکستان کے کونے میں کسی جگہ بد امنی ہے، کسی جگہ امن قائم نہیں ہے، تو وفاق 145 کے تحت وہاں ادارہ رینجر. میں وہی پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، وفاق کیا سمجھتا ہے کہ رینجرز کے بغیر کراچی چل سکتا ہے یا نہیں؟ میں صرف یہ جاننا. عمران میری بات سن لیں، کیا 145 کے تحت اسلام آباد میں فوج موجود؟ سر آپ کے پاس اختیارات ہیں، میری بات تو سن لو نا یار. آئینی اختیارات. یہی اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں نے جب دھرنا تھا وہاں، اس وقت لوگوں نے انہوں نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ یہ فوج جو یہاں لائی جا رہی ہے یہ ہمیں روکنے کے لیے لائی جا رہی ہے. دیکھیں میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر وہاں آج بھی موجود ہے، امن کے لیے موجود ہے نا، تو اگر سندھ میں، اگر کراچی میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج جو ضرورت ہے خدا کے لیے، یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے آپ سارے ادارے پر انگلی اٹھائیں گے، آپ کراچی کے امن کو تباہ کریں گے تو لوگ آپ پر. بات ریپیٹ ہو رہی ہے. مجھے ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں سلمان بلوچ صاحب کہ ہم کرپشن کو کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کرتے، اس کا دفاع نہیں کریں گے، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو پکڑنا ہے ہم سے پوچھ کے پکڑو. تو یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں. اور دوسرا، قائم علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، وہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے اگر یہ کہیں کہ کیا خالی سندھ میں ہی کرپشن ہے، تو سر اس کو دوسری زبان میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں سندھ میں کرپشن ہے لیکن باقی جگہوں پہ بھی ہے. کہانی شروع ہوتی ہے پچھلے سال جون 2015 میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. اس میں ڈی جی رینجرز نے ایک فہرست پیش کی تھی کہ آپ کی یہ وزراء، یہ لوگ، یہ افسران کرپشن میں انوالو ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. آج 18ویں ترمیم کا بڑا رویا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو خود مختاری ہے. 18ویں ترمیم میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ آپ احتساب کمیشن قائم کریں گے اور اپنے صوبے میں جو ہے وہ کرپشن کے خلاف کارروائیاں کریں گے. لیکن جب آپ کے سامنے نام آنے کے باوجود ان وزیروں، ان مشیروں، ان افسران جن کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی تھی، وہ جب دبئی جائیں گے، لندن جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، اور وہ آپ اس کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں، تو ادارے تو کام کریں گے. جب بھی میری بہن شائلہ رضا نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے عمران کہ جو پیسہ، کرپشن کا پیسہ ٹیرر میں فائننس ہوگا، اس کے خلاف ادارے کام کریں گے، کارروائی کریں گے، افواج کارروائی کریں گی، رینجرز کارروائی کرے گی. اور دیکھیں اب بات ہو رہی ہے یلغار کی. ایف آئی اے نے یلغار کر دی، نیب نے یلغار کر دی. یہ فیڈرل فورسز ہیں، فیڈرل ادارے ہیں. اور دیکھیں کوئی جب فوج یا رینجرز کسی ٹیریٹری میں جاتی ہے ود ان جوریسڈکشن آف پاکستان، تو اس کے اختیارات کو اب کسی صورت بھی کرٹیل کر ہی نہیں سکتے، نہ کسی قرارداد کے تحت، نہ کسی موشن کے تحت. اعتراض نہیں تھا جب 90 میں آئے. دیکھیں ہمارے 2 ریزرویشن تھے عمران. ہمارے ریزرویشن یہ تھے کہ ایک تو ہمارے کارکنوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل نہ کیا جائے،
مجھے بولنے دو دینا نا, آپ سب کو اتنا ٹائم, شیلا کو آپ نے 10 منٹ دے دیا, ہم مجھے آپ جی سر پلیز بات کیجیے سر, بات کیجیے. میں نواب شاہ میں بیٹھ کے آپ کا پروگرام کر رہا ہوں, 2 دن کا جاگا ہوا ہوں, تو سن تو لینا آپ, تو لیگلی لاجیکلی بات کر رہے ہیں نا, آئی بھائی شاہین تو نہیں مار رہے آپ کے سامنے. اچھا نہیں بات کریں. ہمارے 2 ریزرویشن تھے, ایک ہمارے کارکن کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل نہ کیا جائے, آج بھی ریزرویشن برقرار ہے, اور ہمارے کارکنان کو مسنگ نہ کیا جائے. ہمیں جو مار پڑنی تھی پڑ گئی, ہمارے پلوں سے جو پانی گزرنا تھا گزر گیا, لیکن جب ہمیں مار پڑ رہی تھی, ایم کیو ایم کو مار پڑ رہی تھی, تو پیپلز پارٹی کے یہی وزراء, یہی ڈاکٹر عاصم, یہی زما جو ہے لوگ, بڑے لوگ پیپلز پارٹی کے تھپکیاں بھی دے رہے تھے, شاباشیاں بھی دے رہے تھے, بغلے بھی بجا رہے تھے, ٹویٹ بھی کر رہے تھے. آخر ایسا کیا ہو گیا کہ جب ٹیرر فائننسنگ کی طرف تھوڑا سا, ٹیرر کرپشن کی طرف تھوڑا سا جو ہے رخ ہوا, تو جو ہے چولہے ہل گئی, چیخیں نکل گئی, اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ رینجرز کا دائرہ اختیار اندرونی سندھ تک جائے گا, جس میں پتارے دار, ڈاکو کے سرپرست, دہشت گردوں کے سرپرست, دیگر جو ذمہ داروں کے خلاف ہاتھ ڈالا جائے گا, کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے گا, آپ کو ایک دم جو ہے رینجرز کے اختیارات کو قدغن لگانے یاد آ گیا. آپ سسٹم کو مضبوط کریں, آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں. 1 منٹ عمران, آپ جو ہے بیڈ گورننس کا رونا کب تک روئیں گے, آپ جو ہے ظلم کا رونا کب تک روئیں گے, کب تک آپ بی بی شہید کی خون کی چادر کا سودا کریں گے, کب تک آپ بھٹو کی پھانسی کا سودا کریں گے. بابا خدا کا خوف کریں. آپ تو خود 18ویں ترمیم کو پامال کر رہے ہیں, آپ دبئی سے بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں, آپ دبئی سے بیٹھ کے حکومت چلا رہے ہیں, آپ کے وزراء دبئی جاتے ہیں, قائم علی شاہ دبئی جاتے ہیں, سیکرٹری دبئی جاتے ہیں. آپ نے تو 18ویں ترمیم کا خود جنازہ نکال دیا. آپ وفات کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, اور ہم کہیں گے کراچی کا امن پاکستان کا امن ہے. اگر سندھ گورنمنٹ یہ قرارداد پاس بھی کر دے کہ ہمیں رینجرز نہیں چاہیے, نواز شریف نے کل یہ کمٹ کیا ہے کہ میں کراچی کو کسی بھی دہشت گرد کے حوالے نہیں کر سکتا. کراچی سے ایک دہشت گرد کا, اس کے سلیپر سیلز کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور نیشنل ایکشن پلان کو پنجاب تک بھی جانا چاہیے, پورے ملک میں جانا چاہیے. یہی آپ کا رکتا, میں آپ نے جواب دینا ہے. اور محمود رشید صاحب, کیا نون لیگ کی بھی باری آئے گی, کیونکہ جب ایم کیو ایم کی باری جو کہتے بغلے بجا رہے تھے یہ پیپلز پارٹی والے, اب پیپلز پارٹی کی باری آئی ہے تو ان کو بھی, وہ بھی تنقید کر رہے ہیں, اور نون لیگ کی کیا باری آئے گی, یا اکراس دا بورڈ جو کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے, کبھی اس طرف بھی رخ ہوگا؟ کیونکہ ڈاکٹر عبد المالک جو ہیں بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ, وہ خود کہہ چکے ہیں کہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیررزم بلوچستان میں. سندھ بھی ایسی شکایات کرتا ہے, کے پی کے لوگ بھی کہتے ہیں. بریک کے بعد محمود رشید صاحب اور شیلا رضا سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی محمود رشید صاحب, یہ ہم پھر مستقبل میں کیا ایسا ہوگا کہ ہم نون لیگ سے بھی اسی طرح کی تنقید سنیں گے, یا ایسے ہی مسائل ان کے بھی ہو جائیں گے جس طرح کے مسائل پہلے ایم کیو ایم کے تھے, پھر پیپلز پارٹی کے تھے, یا یہ آپریشن جو آپ کی ریزرویشن تھے کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے, ایسے ہی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ تو ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کئی ماہ سے تسلسل کے ساتھ یہ پرسپشن بن گئی ہے, اور یہ حقائق بھی ہیں. اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جن کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, جن کو مختلف الزامات کے تحت انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کی یہ بات بجا ہے, وہ ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, کہ یہ صرف ٹارگٹ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آمد درآمد کا, یہ صرف کراچی رہ گیا ہے, یا صرف ساری جو بھتہ خوری ہے, ساری کرپشن جو ہے وہ صرف کراچی کے اندر ہے, یا صرف دہشت گرد صرف کراچی میں, باقی پورا ملک جو ہے ہر طرح سے پاک اور صاف ہے. اور یہ ہماری طرف سے بھی متعدد دفعہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ خدا را یہ نیشنل ایکشن پلان کی جو عمل درآمد ہے اس کو ہم کنٹروورشل نہ بنائیں, اس کو بائسڈ نظر نہیں آنا چاہیے, وہ نتیجہ خیز کسی صورت نہیں ہو سکتا. اور قوم کے ذہن میں اب یہ سوال اٹھتا ہے, جو یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہے بات کرنے میں, کہ کیا یہ ساری کارروائیاں صرف ایک صوبے میں ہونی ہے؟ Why not in Punjab? Why not in KPK? Why not in بلوچستان? دوسرے ملک کے صوبوں کے اندر یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, یہ لاجیکل بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اب نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر رینجرز کو اختیارات دے کے آپ صرف کراچی پر بٹھائیں گے تو یہ بہت لمبا عرصہ اس کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا. آپ کو دوسرے صوبوں کے اندر بھی اسی طرح کے جو بڑے بڑے میگا سکیمز ہیں, کرپشن کے سکینڈل ہیں, اور بڑے بڑے لوگ ہیں اس طرح کے جو اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں, ان کو بہر صورت پکڑنا ہوگا. یہ پچھلے 2-3 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جی, لسٹیں بن گئی ہیں جی, اب سے یہ شروع ہو جائے گا جی, لیکن کچھ بھی نہیں اس پہ ہوا. تو یہ بڑا ضروری چیز ہے. اگر اب اس کو ادھورا چھوڑ دیا گیا
اور کسی بھی مسلط کے تحت یا کسی بھی وجہ سے اس پر مکمل طور پر یہ عمل درآمد نہ ہوا, اکراس دی بورڈ یہ چیزیں نظر نہ آئیں, تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اور اس میں جسٹیفائیڈ ہوں گی دوسری پولیٹیکل پارٹیز جن کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور ٹرائل ہو رہے ہیں. جی شیلا رضا صاحبہ, ایک تو اب آپ نے جواب دینا ہے جو سوالات اٹھے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ اب ایم کیو ایم کا موقف میں آپ کو ایک اور سنا دوں نا, وہ جو انہوں نے فرمایا فاروق ستار صاحب نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی کابینہ تو پہلے ہی باہر ہے اور ذرا سی ہوا چلے گی تو یہ باقی بھی آدھے باہر ہوں گے. پتہ نہیں یہ انفارمیشن ہے ان کے پاس یا آپ کو بزدل سمجھ رہے ہیں, کیا ہے کیا اس میں؟ اور دوسرا آپ ذرا جواب دے دیں, آپ کہتے تھے کہ یہ باہر سے چلا رہے ہیں تو اب تو آپ بھی باہر سے چلا رہے ہیں. جی الحمدللہ 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پاکستان سے تو باہر ہے نا, وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور لندن میں نہیں ہیں اور پاکستانی شہری ہیں, اور جناب آصف علی زرداری پہ کوئی جو ہے ایف آئی آر نہیں ہے, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان کے پہلے منتخب صدر ہیں جنہوں نے 5 سال پورے کیے, اسموتھ ٹرانسفر آف پاور کیا, اور فرد واحد کے اختیارات جو کہ پسندیدہ تھے ایم کیو ایم اور دوسری جماعتوں کے, وہ پارلیمنٹ کو دیے. تو ان پہ نہ کوئی ایف آئی آر ہے, نہ ان کی باہر کی نیشنلٹی ہے. وہ ٹرپل پی یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو کہ پرویز مشرف کی بدنیتی کی وجہ سے بنی تھی, اس کے صدر ہیں اب, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آصف صاحب پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کہ وہ جس سے ڈر کے جلا وطن ہو جائیں یا دوسرے ملک کی شہریت لے لیں. کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ کراچی آئیں. ہمیں لندن نہیں جانا پڑتا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں, بتائیں مجھے چائنا کٹنگ میں کتنے پکڑے گئے, بتائیں مجھے چائنا کٹنگ سے لے کر موبائل اسنیچنگ, بھتہ خوری, کڈنیپنگ فار رینسم, اس میں کتنے پیپلز پارٹی کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک بتا دے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ آپریشن آلریڈی نہیں, اب میری بات پوری ہونے دینا. یہ آپریشن پہلے سے چل رہا تھا اور 2 سال سے, یہ 2 سال سے, 1 منٹ میں بات پوری کر لوں, میں نے سب کی بات سنی ہے نا, اب آپ مجھے بات پوری کرنے دیں. نہیں, آپ مجھے بات کی بات سنائیے گا. آپ یہ سوال محفوظ رکھیے, اس کا جواب ہم آپ سے لے لیں گے سر. جواب آپ سے لے لیں گے, سوال محفوظ رکھیے. نہیں, آپ میری بات پوری ہونے دیں, آپ بات مکمل کریں, اس کا جواب میں لوں گا. یہ جو آپریشن ہے, نہیں, اپنا ذہن مضبوط رکھیں, ہم بھی کام کر کے ہی آئے ہیں, خالی نہیں بیٹھے صبح سے. یہ جو آپریشن ہے, 1 منٹ کا موقع دے یہ پہلے نہیں, آپ میرا اور اپنا میرے خیال میں بولنے دیں. شیلا رضا صاحبہ, میں آپ کو واپس موقع دیتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, ان کو جواب آ رہا ہے. جی بتائیے. دیکھیں, پہلے تو انہوں نے بات کی کہ لندن کی اور شہریت کی, اور اس کی بات کی. دیکھیں, قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی طرف ان کا اشارہ ہے. الطاف حسین بھائی ایک پاکستانی تھے, ہیں اور رہیں گے, بائی ہارٹ بائی سول بائی برتھ, کوئی چھین نہیں سکتا. اب ڈر کے اور بزدلی سے کون بھاگا ہے؟ کس نے کہا تھا ہوشیار ہوشیار ہوشیار, ہم تمہارا جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اس کے بعد کون واپس نہیں آیا, سب کو پتا ہے. کون بیماری کا بہانہ کر کے عمرہ کرنے جاتا ہے, سب کو پتا ہے. میں کسی پرسنل کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا, میں تو ایشوز کی بات کر رہا تھا. اگر اتنے اچھے ہیں, آپ کو اتنے اچھا لگ رہا تھا, آپ رینجرز کو پاور دے دیتے. آپ نے کیوں ایک انلیگل الٹرا وائلنس میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دی گئی. آپ دوسری بات, وہ آپ کا لیول شیلا, میرا نہیں ہے. مائنڈ اٹ, ڈونٹ بی پرسنل. نہیں, آپ سوال کر رہے ہیں نا, نہیں, آپ دونوں کا لیول بہت اچھا ہے میرے خیال میں. آپ اینکر کی جگہ سوال کر رہے ہیں نا, آپ اینکر کی جگہ سوال کر رہے ہیں. میں آپ سے کر ہی نہیں رہا, میں تو بی بی آپ سے سوال کر ہی نہیں رہا. تو آپ نے میری ٹرن لی ہے نا, میرے خیال میں میں شیلا رضا صاحبہ کو جواب دے دیتا ہوں کہ آپ نے میری ٹرن لی ہے. چلیں, مجھے پھر ایک منٹ, میں پھر ایک بریک لیتا ہوں. بریک لے کے واپس آتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ گینگ وار کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے جن کو پیپلز پارٹی کے لوگ سپورٹ دیتے رہے تھے, ان کو لائسنس بھی دیتے رہے تھے, ان کا بڑا خیال رکھا گیا تھا, اور وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تک سے وہ ملتے ہوئے, ان کے ساتھ ان کی تصویریں موجود ہیں, اور وہ سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے, انہوں نے یہ سارے گناہ کیے ہوئے تھے. اب آپ ان کو ڈسون کریں, یہ الگ بات ہے. بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحب, اب معاملہ جو ہے وہ آپ کا یہاں ہے وفاق کے ساتھ, تو میرے خیال میں جو ایم کیو ایم کے ساتھ بحث ہو رہی ہے وہ شاید بحث پرائے بحث ہی رہ جائے گی.
تو آپ اپنا موقف کمپلیٹ کر لیں, پھر میں یہاں موقع دیتا ہوں جاوید لطیفہ کو. میں دونوں پہ دے دیتی ہوں. لیاری میں جب ہم آئے تھے تو ہمیں گینگسٹرز ملے تھے جن کو ہماری گورنمنٹ نے مارا, اور ہم نے جو ایک ان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے امن کمیٹی بنائی, اور جب اس پہ بھی قبضہ ہوا تو وہ ڈیزالو کی, اور آج وہاں پہ کوئی گینگسٹر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے قائد کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, اور ایک دن وہ آئیں گے, وہ جیلوں وغیرہ سے ڈرتے نہیں, 11.5 سال جیل کاٹ چکے. دوسری بات یہ کم سے کم ایڈمٹ تو کیا شیلا رضا نے ایکسپٹ کیا ہے کہ امن کمیٹی جو تھی بہت بڑا انصاف ہے یہ. ہاں اس میں بھی امن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں. ڈپٹی اسپیکر ایکسپٹڈ دیٹ امن کمیٹی ہم نے خاموش کر دیں, انہوں نے قتل کیے یہاں پہ سربراہی میں. اب ان کو خاموش کر دیں کہ امن کمیٹی نہیں, انہوں نے کمیٹی پیپلز پارٹی کی سلمان بلوچ صاحب انہوں نے بات کر دی ہے, خاتون کو بات صاحب کسی کی بات کو پورا ہونے دیں, کسی کی بات کو پورا ہونے دیں. امن کمیٹی جو بنی تھی وہ اس لیے بنی تھی امن کمیٹی جو بنی تھی اس لیے بنی تھی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دہشت گردوں سے اور گینگسٹر سے ہٹانا چاہتے تھے انہوں نے وہ بنائی. اس میں بہت اچھے لوگوں نے جوائن کیا, لیکن اس کے بعد وہ خراب ہو گئی. تو اس کے یہ ہے کہ ان کو بولنے سے بات رکھیں, ان کو کوئی زیادہ تھک گئے 2 دن میں. دوسری بات یہ ہے کہ میں وفاق سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سندھ پہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ وہ رینجرز کو بلائے, اور اگر بلائے تو ہمارے پاس 147 ہی آرٹیکل ہے جس سے ہمیں بلانا ہے, اور اسی ان کو دعا دے دے کوئی 2 دن سے جاگے میں نوازشاہ میں بہت بڑا انصاف ہے. ان کو دعا دے دے, خون کے آنسو رو رہا ہے. کوئی انکشاف نہیں ہے. میں نے جو بات کی ہے امن کمیٹی سے تو لوگ سلمان بلوچ صاحب میرے خیال میں بات کر رہے ہیں, آپ اس پہ آپ پرچہ کروا دیں سر, آپ اس پہ قانونی راستہ اختیار کر لیں تو بہتر ہے. میں آپ دے دوں گا پروگرام کی, آپ اس پہ جو کارروائی کروانا چاہیں آپ کر لیں, لیکن شیلا رضا صاحب کمپلیٹ کریں پلیز, مجھے یہاں موقع دینا ہے. ہاں دیکھیے وہاں پہ ایک الگ بات ہوئی ہے, میں وفاق کی بات کر رہی ہوں. امن کمیٹی ایک الگ سلسلہ ہے کہ وہ گینگسٹرز جو تھے ان سے بچنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے بنائی تھی, تو وہ پیپلز امن کمیٹی ایک الگ تھی, باقی ایک الگ آگے بڑھیں. میرے خیال میں میں اپنی بات کو صحیح کہہ پا رہی ہوں, تو آپ مجھے کہنے دیں. ایک آدمی بول رہا ہے مینک کی طرح, آپ اس کو بولنے دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے دوسرا کچھ کہنے میں آگے پیچھے ہوگا. یہ نامناسب ہے, یہ نامناسب ہے, اچھے لوگ بھی تھے, یہ نامناسب ہے. میاں صاحب مجھے کوئکلی ذرا یہ بتا دیں کہ اب اس کا حل کیا ہے. چودھری نثار صاحب میری بات سنیں. عمران, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی شیلا بات کر رہی تھی یا سلمان بات کر رہے تھے, یہ سپریم کورٹ کی رولنگ آگئی کون کون سی جماعتوں کے جو ہیں مسلح ونگ تھے, یہ اس سے بات آگے نکل گئی. وقت ختم ہو گیا ہے اور اس پہ دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.